अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त 1.1 अरब डॉलर के लिए IMF के सामने आप कह सकते हैं कि एड़ियां रगड़ रहा है, लेकिन आपको आज हम बताएंगे 23 अरब डॉलर की कहानी। वो 23 अरब डॉलर जो पाकिस्तान को, जिसमें कर्जे भी शामिल थे और ग्रांट भी शामिल थी, जो मिलने थे लेकिन वो पाकिस्तान को मिल नहीं सके। इसकी कहानी क्या है, इस पर बात करेंगे। और आज एक और हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ लेकिन IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ। आखिर इसकी वजह क्या है? अभी तक प्रोग्राम बहाल क्यों नहीं हो रहा, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने बेशतर जो शराइत है IMF की वो पूरी कर ली हैं। और आज ही के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे कि उस चाइना के डिप्लोमेटिक कू का, जिसका डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर भी असर पड़ेगा और हो सकता है कि पॉजिटिव असर पड़े, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज करेंगे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से। और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान को एक डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर एक माह की इंपोर्ट के लिए भी काफी नहीं है और इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ प्रोग्राम को बहाल करवाया जाए। लेकिन शहबाज खुद हुकूमत के अपने आदाद शुमार हैं जो हमारे लिए भी और अवाम के लिए भी चौंका देने वाले होंगे कि ओवर द ईयर्स 23 अरब डॉलर के, जिसमें कर्जे भी शामिल हैं, जिसमें ग्रांट भी शामिल है, जो पाकिस्तान को मिलने थे और पाकिस्तान को मिल नहीं पाए। आखिर कसूरवार कौन है? क्या जो कर्जा देने वाले थे वो कर्जा कमिटमेंट करके मुकर गए, या जो उसके लवाजमात पाकिस्तान ने पूरे करने थे वो हमने पूरे नहीं किए? और इसमें जो मजे की बात है, ग्रांट भी है। ग्रांट का मतलब है कि वो कर्जा नहीं है, वो आपको बस पैसे दे दिए जाते हैं। तो असल में ये कहानी क्या है? हम 1.1 अरब डॉलर के लिए रो रहे हैं और 23 अरब डॉलर जो है वो हम उससे फायदा नहीं उठा सके। कामरान, मैंने ये खबर पहली दफा की थी गालबन 2015 में, आज से कोई 8 साल पहले, कि उस वक्त पाकिस्तान के कोई 17 अरब डॉलर जो थे कर्जों के और ग्रांट्स के, वो आउटस्टैंडिंग थे। और इसमें ज्यादातर जो उस वक्त की वजूहात थी वो हमारा अपना फॉल्ट ज्यादा था बजाय इसके कि डोनर्स या लैंडर्स का फॉल्ट। अच्छा, उस खबर के बाद हुआ ये कि इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री, उस वक्त डिवीजन होती थी, वजारत तो अब बनी है, PTI के टाइम पे आके उन्होंने वो डाटा जो है वो कंपाइल करना छोड़ दिया। वो इंटरनल उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंशियल इसको रखना शुरू कर दिया कि कहीं ये जो डाटा है मीडिया के हाथ में लग जाए। कि हुआ ये था कि 2015 में भी आपको पता है कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। इतनी ज्यादा खराब तो नहीं थी जितनी आज है, लेकिन तभी हम IMF के प्रोग्राम में थे, तब भी हम राइट लेफ्ट कर्जे लेने की कोशिश कर रहे थे। तो जब उस वक्त मैंने ये खबर की कि 17 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, ये जरा उठा लीजिए, कहीं रास्ते में आपके गिर गया है, तो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने इसका नोटिस लिया कि ये तो इतना बड़ा पैसा, हम किधर, हम खज्जल खुआरी कर रहे हैं, हमें तो पैसा क्यों नहीं ये मिल रहा। तो खैर उसके ऊपर हुआ ये कि एक फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बन गई टू फास्ट ट्रैक द एग्जीक्यूशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। नुकसान हमें यह हुआ कि वो डाटा जो है वो इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने रिलीज करना बंद कर दिया, या उसकी वो एक रिपोर्ट की सूरत में इसको नहीं लेके आते थे। अच्छा, अब फिर वो इन्होंने अचानक से फिर वो डाटा रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो जो फिगर कभी 17 अरब डॉलर था वो अब 23 अरब डॉलर हो गया। आपका सवाल ये कि जी किसका कसूर है, इस पे बाद में आते हैं। इस पे पहले ये बात करें कि नंबर है कैसे और क्यों इतना बड़ा है। नाज़रीन, ये डाटा इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने इस हफ्ते रिलीज किया, बाकायदा इसकी एक रिपोर्ट है क्वार्टरली, उसके अंदर ये फिगर रिलीज हुए हैं। और इसमें ये जो फिगर्स हैं ये सितंबर 2022 तक का डाटा है। उसके बाद भी कोई ज्यादा कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आया, हो सकता है 1 अरब डॉलर ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन ये रिपोर्ट इस हफ्ते रिलीज हुई है बेस्ड ऑन द डाटा जो कि स्टॉक्स थे हुकूमत की, जो कमिटमेंट्स थी उसके हवाले से सितंबर 2022 तक। इसमें टोटल जो फिगर है जो पाकिस्तान को कमिट हुआ है डोनर्स की तरफ से भी और इंटरनेशनल क्रेडिटर्स की तरफ से, वो 23 अरब डॉलर है। और इस 23 अरब डॉलर में से 3.7 अरब डॉलर की ग्रांट है, मतलब कि ये फ्री मनी है, उसकी सिर्फ आपको लवाजमात, उसकी शराइत पूरी करनी है और ग्रांट्स आपको ये मिल जाती। और ये ज्यादातर जो अमाउंट्स हैं ये अब तक पाकिस्तान आ चुकी होती। दो वजूहात होती हैं कि एक लेंडर जो है वो पैसा कमिट करता है और फिर वो डिस्पर्स नहीं करता। नंबर 1 कि जो प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन पीरियड है वो 3 से 5 साल का होता है। और नंबर 2 रीजन ये होती है कि प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। यहां पे जो 23 अरब डॉलर आउटस्टैंडिंग है, इसमें ज्यादातर पैसा वो है जो कि डिले हो चुका है। इसमें जो प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन का जो एक साइकिल होता है वो, उसकी वजूहात इसमें काफी कम है। खास तौर पर जो
گرانٹس ہیں 3.7 ارب ڈالر کی، اس میں زیادہ تر گرانٹس اب تک پاکستان آ جانی چاہیے تھیں. اس میں 1.6 ارب ڈالر کی گرانٹ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے کمٹ کی ہے اگینسٹ ویریس پروجیکٹس انڈر دا کیری لوگر ایکٹ. آپ کو یاد ہوگا 2010 میں ایک بڑا مشہور قانون بنایا تھا امریکہ نے اس وقت، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی تھی پاکستان میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس کی مدد کرنا. بہت سارے ایریاز میں یہ پیسہ کمٹ ہوا تو اس کی ڈیٹیل میں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ پیسہ نہیں آیا پاکستان. 544 ملین ڈالر کی گرانٹس یورپی یونین کی پاکستان نہیں آئی. 535 ملین ڈالر کی گرانٹس جو یونائٹڈ کنگڈم نے سوشل سیکٹر میں جو کمٹ کی ہیں وہ پاکستان نے. کامران، یہ ہے موٹی سی اس کی تفصیل کہ یہ پیسے زیادہ تر اب تک پاکستان آ چکے ہونے تھے. ابھی جب ہم جو آپ نے بات کی کہ 4.3 ارب ڈالر پہ ریزروز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، رینگ رہے ہیں ہم ایک ڈالر کے لیے، اور اس کے باوجود پیسہ نہیں آ رہا. اس پہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، فورن کمرشل لونز کی ڈاکٹر صاحب کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مل جائے. وہ آئی ایم ایف کی منتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اجازت دے دیں کہ ہمارا جو ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ ہے اس میں ہم اس کو 1.5 ارب ڈالر کی ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کے اندر فورن کمرشل لون کو شامل کر لیں. یہ رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ 653 ملین ڈالر کا فورن کمرشل لون سائن ہوا ڈسبرس نہیں ہوا. اچھا، اس میں 200 ملین ڈالر شاید بینک آف چائنا نے بعد میں کر دیا تھا کیونکہ یہ سپٹمبر تک کا ڈیٹا تھا. 440 ملین ڈالر کا سوئس اے جی بینک لیڈ کنسورشیم کا جو اس کے قرضے کی وہ ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں اور ان کا جو امپلیمنٹیشن پیریڈ ہے وہ جب ڈسپرس ہونے تھے وہ بھی گزر چکا ہے جنوری 2022 میں، تو یہ ڈسپرس نہیں. یہ ہوش ربا انکشافات ہیں، اور اس لیے کہ اس وقت جو موجودہ ہماری معیشت کی صورتحال ہے وہ ہے اسی وجہ سے کہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے. اب اس میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ یہ اوور دا ایئرز ایک آؤٹ سٹینڈنگ ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات کہ ایک جو گرانٹ ہے وہ تک ہم نہیں لے پائے. 3.7 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے. وجہ اس میں کیا ہے؟ قصور اس میں ہمارا ہے؟ کیونکہ یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر کون اس کا ذمہ دار ہے اگر یہ جو قرضے اور گرانٹس جو ہیں وہ میچور نہیں ہوئیں. دیکھیں، پاکستان گرانٹس اور لونز لینے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے کیا؟ منسٹری آف اکنامک افیئرز جو ہے وہ ایک ونڈو کا کام کرتی ہے، ایک رابطے کا کام کرتی ہے بٹوین گورنمنٹ ایجنسی ڈپارٹمنٹ. فار ایگزامپل وابڈا کا لے لیں. وابڈا نے کوئی قرضہ لینا کسی ہائیڈرو پروجیکٹ کے لیے، وہ اس کا ایک پروجیکٹ وہ نیگوشیٹ کرتا ہے. یہاں پہ مثال لے لیتے ہیں ورلڈ بینک کی. ورلڈ بینک کا جیسے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ چل رہا ہے، تو وہ ورلڈ بینک کے اور وابڈا کے درمیان قرضہ نیگوشیٹ ہوتا ہے، اور ای اے ڈی جو ہے اکنامک افیئرز کی جو ڈویژن ہے وہ اس کو مانیٹر کرتی ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن انشور کرتی ہے. جب ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن آف دا پروجیکٹ ہوتی ہے وہ کنسرن ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کی ہوتی ہے. وہ وابڈا بھی ہو سکتی ہے، پیپکو کوئی بھی ادارہ ہو سکتا ہے، کوئی وزارت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ اکنامک افیئرز منسٹری کرتی ہے تھرو منتھلی اور کوارٹرلی اس کی ریویو میٹنگز ہوتی ہیں. اب کیا وجوہات ہیں؟ کون قصوروار ہے؟ کیا ڈونر یا لینڈر قصوروار ہے یا پاکستانی حکام قصوروار ہے؟ 80 to 90% جو قصور ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اور اس کے فیکٹرز کیا؟ یہ بڑے کامن فیکٹرز ہیں. لون آپ نے کمٹ کروا لیا، سائن کروا لیا، اس کے بعد اس کے جو اپروول پروسیسز ہیں، کیونکہ پروجیکٹ جو ہے اس کا اگر سی ڈی ڈبلیو پی سے اپروول چاہیے یا ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل سے چاہیے یا کوئی پروونشل کسی باڈی سے چاہیے، کوئی ڈپارٹمنٹل باڈی سے چاہیے، وہ اس کے جو لون اپروولز میں اس میں وقت لگ جاتا ہے. دوسرا پھر اس کے جو نیگوشیشنز ہوتی ہیں لون کی اس میں تاخیر ہوتی ہے. ایک جو بڑا جو میجر اس میں ایشو آتا ہے کہ جو پروکیورمنٹس ہونی ہوتی ہیں، پروکیورمنٹس کے لیے ہی ان کی جو ٹائم جو فریم ایگری ہوتا ہے وہ فالو نہیں کرتے. پھر ایک جو خام خواہ کی جو پروسیجرل جو کنسٹرینٹس ہیں وہ ڈال دی جاتی ہیں، اور بہت ساری کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ کیپیسٹی ٹو سپینڈ ہی نہیں ہوتی. لیکن ہم چونکہ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے بڑے بڑے قرضے لینے کا، سائن کرنے کا، اور ہر ایک پروجیکٹ کے اندر ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کا، PMU کا. اب اس پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے اندر بہت ساری کنسلٹنسیز ہوتی ہیں، بہت ساری نوکریاں ہوتی ہیں، کسی کے رشتہ داروں کو چاہیے ہوتی ہیں، تو دوڑ کے ہم پروجیکٹ تو سائن کر لیتے ہیں، پروگرام تو سائن کر لیتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کی جب باری آتی ہے تو ہم مار کھاتے ہیں. اب جو ایک کیس ہے نا کیری لوگر کا، اب میں اسی طرف آنے لگا تھا، کیونکہ یہ تو باقی تو بیوروکریٹک آپ نے وجوہات بیان کی نا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو کیری لوگر بل بھی تھا یہ اس کا پرپز یہی تھا کہ جو سویلین ایڈ ہے اس کو بڑھانا ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر یہ ریئلائزیشن آئی کہ وہ ہمیشہ پاکستان کے اندر ان کے تعلقات شاید GHQ کے ساتھ رہے ہیں اور سیکیورٹی اسسٹنس کرتے رہے ہیں، اسی لیے جو پاکستان کے اندر اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو جب اوباما صدر بنے اور پھر جو آج پریزیڈنٹ بائیڈن جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت وہ ان کے
وائس پریزیڈنٹ تھے, انفیکٹ وہ چیئرمین تھے فارن ریلیشنز کمیٹی کے, تو انہی کا یہ آئیڈیا تھا کہ پاکستان کے اندر اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ختم کرنے کے لیے کیوں نہ ہم سویلین ایڈ میں اضافہ کریں. اب اس میں جو 1.6 ارب ڈالر کی آپ بات کر رہے ہیں جو ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا اس میں بھی بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں, ہمارا قصور ہے, یا پھر آپ کو پتا ہے کہ امریکہ ایز اے پولیٹیکل ٹول بھی تو یہ یوز کرتا ہے نا, جب ان کو ریئلائز ہوا کہ ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں پیسے روک لیے ہوں, جیسے ٹرمپ کے زمانے میں سیکیورٹی اسسٹنس بھی ختم کر دی گئی, تمام اسسٹنس جو ہے پاکستان کی روک دی گئی. تو کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں اس میں؟ یہ بالکل وجہ ہو سکتی ہے, لیکن اگر اس کا آپ دیکھیں نا طریقہ کار, کیری لوگر کا ہمیں 7.5 ارب ڈالر 5 سال میں ملنا تھا. اچھا ایک پیسہ تو انہوں نے جو اپروپریٹ ہی نہیں کیا, کیونکہ ہر سال وہ ان کی جو کانگریس ہے اس کو اپروپریٹ کرتی تھی. میرا خیال یہ والا جو 1.6 ارب ڈالر پینڈنگ ہے اگینسٹ غالباً 42 پروجیکٹس ہیں, جس میں 36 منصوبے ایسے ہیں جو کہ اپنا لائف اس کا جو سپین ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. یہ پیسہ کس وجہ سے ہے, اس کی ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ پیسہ کیوں پاکستان نہیں ہے. اور یہی کیس یو کے ساتھ ہے. جو یونائٹڈ کنگڈم کے جو گرانٹس ہیں وہ بھی ایجوکیشن میں اور باقی سیکٹر میں, سوشل سیکٹر کے اندر وہ بھی آؤٹ سٹینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. یورپی یونین کی گرانٹس بھی پڑی ہوئی ہیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس نے 7.5 ارب ڈالر کمٹ کر کے 7.5 ارب اپروپریٹ نہیں کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, ان کی کانگریس نے پورا پیسہ نہیں کیا. لیکن یہ جو پیسہ ہے یہ پروجیکٹس کے اگینسٹ ہے. اس میں میرا خیال ان کے کہیں نہ کوئی امپلیمنٹیشن ایگریمنٹس سائن ہو چکے ہیں. ضروری نہیں تھا کہ یہ پیسہ بجٹ کے ذریعے آتا, کہ بجٹ میں وہ پیسہ دیتے نہیں تھے, وہ دیتے تھے اپنی این جی اوز کے ذریعے, کیونکہ یہ بھی ان کا پولیٹیکل ٹول ہوتا ہے یو ایس کا, کہ وہ ڈائریکٹ اپنی انٹرونشن کرتے ہیں, حکومت کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, اس میں ان کی ایک جو سول سوسائٹی کے اندر ان کی گڈ ول بنتی ہے. ابھی آج کل ایک اور چیز اگر آپ نوٹ کریں, اور دوسرا آئی تھنک وہ جو امریکہ میں یہ ہے نا کہ ٹیکس پیئرز کی منی ہے, تو وہاں پر اس لحاظ سے بھی اسکروٹنی ہوتی ہے نا کہ اگر آپ پیسہ آپ کا اگر irregularity اس کے اندر ہو تو وہاں پہ بھی پھر کانگریس کے اندر سوالات یو ایس اٹھتے ہیں. انسپیکٹر جنرل کا ایک پراپر آفس بنا ہوا تھا جو افغانستان اور پاکستان میں جو گرانٹس ہوتے ہیں, ہم نے اس کے اوپر سٹوری بھی کی تھی. لیکن ناظرین اس میں یہ جو 23 ارب ڈالر ہے رفلی, اس میں 2.6 ارب ڈالر آئی ایم ایف کا بھی آؤٹ سٹینڈنگ ہے. آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا اوریجنل وہ سپٹمبر 2022 میں ختم ہو جانا تھا. 6 ارب ڈالر کا پروجیکٹ تھا. اس وقت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں, ہم اس پروگرام کو ایکسٹینڈ کروائیں گے, ہم اسی پروگرام میں رہیں گے. پروگرام تو ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے جون 2023 تک, اور 6 ارب ڈالر کو بڑھا کر 6.5 ارب ڈالر کر دیا جاتا ہے. لیکن ابھی تک جو پاکستان کو پیسہ ملا ہے وہ صرف 3.9 ارب ڈالر ملا ہے, جو ریوائز اسکیجول تھا آئی ایم ایف کے پروگرام کا, کیونکہ اس کے بعد آپ نے جب ایکسٹینشن لی تو پھر اسکیجول بھی ریوائز ہو گیا. یہ جو ابھی 9واں ریویو چل رہا ہے جو انکمپلیٹ ہے, اس کی کمپلیشن کی ڈیٹ تھی 3 نومبر 2022. ہم پہلے ہی 4 ماہ تو اس ڈیٹ سے پیچھے چلیں گے. اب اس کا نقصان یہ ہوا ہے جو 10واں ریویو تھا جس سے تقریباً ہمیں کچھ $750 ملین مزید قرضہ ملنا ہے, اس کی جو بورڈ اپروول ڈیٹ ریوائز تھی وہ 3 فروری 2023, مطلب کہ 10ویں ریویو کی بھی ڈیٹ گزر چکی ہے, اور جو 11واں ریویو ہے اس کی ڈیٹ ہے 3 مئی 2023. تو یہ 10واں اور 11واں تو آلریڈی یہ لیٹ ہو چکے ہیں. لگ اب ایسے رہا ہے کہ جو ابھی ان کو 10واں اور 11واں ان کو مرج کرنا پڑے گا اگر یہ 9واں ریویو جو ہو جاتا ہے. میرے خیال میں یہاں پہ بریک لیتے ہیں. آئی ایم ایف کی آپ نے بات کی ہے, کیونکہ دوسری طرف یہ تو ہم نے جو آؤٹ سٹینڈنگ جو قرضے یا گرانٹس ہمیں ملنی تھی اس کے بارے میں بات کرے تھے. جو اگلا 1.1 ارب ڈالر ہمیں ملنا ہے وہ ہمیں کب تک ملے گا, کیونکہ ایک اور ہفتہ گزر گیا ہے لیکن ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ پاکستانی حکام کو دیکھیں, جب ان سے پوچھا جائے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کب بحال ہوگا, وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ہوں یا پھر وزیر خزانہ ہوں, وہ ایک بات کہتے ہیں کہ بہت جلد. وہ کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں دیتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بہت جلد جو ہے, یہ میرے خیال میں گزشتہ 3-4 ہفتے سے چل رہا ہے کہ بہت جلد آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا, لیکن وہ جو بہت جلد ہے وہ ابھی تک آ نہیں رہا. ایون اس ہفتے کے آخر تک بھی یہ توقع تھی کہ شاید معاہدہ ہو جائے, لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی. تو شہباز, آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے منی بجٹ لایا, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا, پھر جو ایشوز بنے کہ آپ سرچارج لگائیں جو گردشی قرضوں کو پورا کرنے کے لیے, وہ حکومت نے کیا. پھر جی ایس ٹی جو ہے 17 سے بڑھا کے 18% بھی کیا, اور جو لگژری آئٹمز پر 25% بھی کر دیا. اور عوام میں غم و غصہ ہے, مہنگائی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے. اپیرنٹلی تو لگتا ہے کہ ہم نے تمام شرائط پوری کر لی ہیں. مسئلہ کیا ہے, ابھی تک بحال کیوں نہیں ہو پا رہا؟ تمام شرائط پوری نہیں ہوئی. تو یہ اپیرنٹلی میں کہہ رہا ہوں کہ لگ یہ رہا ہے کہ 10 فروری کو 31 جنوری سے 9 فروری تک مذاکرات تھے,
اور ہم مسلسل بتا رہے تھے کہ کس سائٹ پہ چیزیں جا رہی ہیں. پھر جب چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم غلط خبریں چھپواتے ہیں اخباروں میں, پھر ہم ٹی وی پہ غلط خبریں چلواتے ہیں. آپ کو یاد ہے مدعا جو ہے وہ 9 فروری کو خبر چلوا دی گئی جی کہ جی مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں, جیو نے چلائی خبر, اس کے بعد سب چینلز نے بھیڑ چال میں اس کو فالو کر لیا. پھر اس کے بعد یہ خبر چلی کہ دیکھیں یہ گول پوسٹ چینج کر دیے ہیں. جو گول پوسٹ چینج ہم نے پچھلے ہفتے بتا دیا, آئی ایم ایف نے کافی اس پہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا جو ہمارے ذرائع کے مطابق, ارے ہم نے کہاں گول پوسٹ چینج کیا, تم لوگ ہی کام نہیں کرتے. اب ڈار صاحب جو ہیں وہ ہر ہفتے جب بھی ہم سے ملتے ہیں ان سے تو وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں جی بہت جلد, ان فیو ڈیز. وہ بلکہ میں پچھلے دنوں ایک گورنمنٹ آفیشل سے ملا تو میں نے کہا جی اب, انہوں نے کہا جی کہ بہت جلد پہ تو آپ مانیں گے نہیں, تو آپ یوں سمجھیں کہ ہمارا جو پلین ہے وہ لینڈنگ فیز میں آ چکا ہے, بہت جلدی لینڈنگ, سافٹ لینڈنگ ہونے والی, مطلب معاملہ طے پا گیا. یہ کچھ بھی کہتے رہے جب تک یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی اناؤنسمنٹ بائی دی آئی ایم ایف نہیں ہوگی کسی چیز پہ ہم ایگری نہیں کریں. اب یہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ سوال ہے. اصل بات یہ کہ کیوں نہیں ہو رہا. اب ڈار صاحب نے بھی اس ہفتے کہا, ان کی جو پرسوں ان کی پبلک اپیرنس تھی جی کہ انہوں نے کہا جی ویری نیئر, اور گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد سے بھی انہوں نے کہا جی بالکل یہ تو ہونے والا ہے. جو 2-3 بڑے ایشوز اس وقت ہیں, میرا خیال ہے کہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جو گیپ ہے نا, مطلب کتنا پاکستان کو مزید پیسہ چاہیے جون تک تاکہ وہ دیوالیہ نہ ہو اور آئی ایم ایف کا پروگرام بھی بحال ہو جائے, اس کے اوپر ایشوز آ رہے ہیں. اور یہاں پہ آئی ایم ایف کی انسسٹنس ہے کہ بورڈ سے جانے سے پہلے ہمیں یہ کمٹمنٹس چاہیے, ایشورنسز ڈائریکٹلی چاہیے, اور وہ خود چونکہ ان کے درمیان بہت زیادہ اعتماد کا فقدان ہے تو آئی ایم ایف خود بھی ان ممالک کے ساتھ ڈائریکٹلی رابطے میں ہے. تو یا تو وہ جو مطلب یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ ابھی تک کمٹمنٹ دے نہیں رہے, کیونکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کو پتا ہے کہ سری لنکا تو دیوالیہ ہو گیا تھا, وہ بھی بالکل معاہدے کے قریب ہے. تو سری لنکا کے وزیر اعظم کا میں پورا ایک ٹویٹر پہ انہوں نے تھریڈ شیئر کی ہوئی تھی, یہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ایکچولی جو ٹیمپلیٹ ہے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی وہی ٹیمپلیٹ آئی ایم ایف فالو کر رہا ہے ایگزیکٹلی. وہاں پہ بھی انہوں نے, ہمارے ہاں تو سعودی عرب, چین اور اس طرح کے جو ملک ہیں وہ ہمیں بیل آؤٹ کرتے ہیں, وہاں پر انڈیا, چائنا اور پیرس کلب. تو وہاں پہ بھی تھا کہ ان کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ان تینوں جو ان کے میجر جو کریڈیٹرز ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کو اپنی طرف سے ایشورنس دے دی ہے کہ ہم انہیں پیسے دیں گے. تو لگ بھگ پاکستان کے کیس میں بھی یہی معاملہ لگتا ہے. دیکھیں 2 چیزیں, ایک تو اس کے اندر جو کمٹمنٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی, بٹ اس میں جو اگر چیز کامن فیکٹر ہے تمام ممالک کے اندر وہ ہے چائنا. ویسٹ ایک لیسن ٹیچ کر رہا ہے ان ممالک کو جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو پریزیڈنٹ شی کا ہے, جنہوں نے ابھی اپنی کل 3ری ٹرم انہوں نے سٹارٹ کی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن یہ جو میرا خیال جو کی فیکٹر ہے وہ یہ ہے, باٹم لائن یہ ہے کہ اس ریویو میں یا اگلے ریویو میں یا اگلے پروگرام میں چائنا کا ڈیٹ ریسٹرکچر ہوگا, یہ میرا خیال ایک دباؤ آ رہا ہے. اور ایک اور چیز کے اوپر میں سٹوری کے اوپر کام کر رہا ہوں, جو بھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ تمام شرائط ہم نے پیش کی, ان کی مان لی ہیں, اور یہی چیز جو ہے وہ آرمی چیف کو اور بزنس کمیونٹی کو بھی وزیر خزانہ نے بتائی کہ ہم نے وہ چیزیں مان لی ہیں. اور جو ان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی منڈے کو ہوئی تھی, اور اس میٹنگ کے دوران غالباً یہ کہا گیا, جو کچھ لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا جی کہ ڈار صاحب نے فرمایا کہ 4 سے 5 دن میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. تو اگر منڈے کو دیکھ لیں تو وہ ٹائم بھی گزر گیا. تو یا تو ڈار صاحب خود اس وقت کلیئر نہیں ہے کہ جی وہ کب ہوگا یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ, ان کے خیال میں تو تمام ایکشنز پورے ہو چکے ہیں تو کر دیں. لیکن میری میں خبر کے اوپر کام کر رہا ہوں, ایک اس کے اندر ایکشن ایسا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورا کر دیا ہے لیکن وہ مان نہیں رہے. وہ ذرا بڑی خبر ہے, وہ ہم میرا خیال اس کو اگلے ہفتے پہ لے جائیں گے. اگر اگلے ہفتے تک اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے تب بھی ہم کریں گے, نہ ہوا تو تب بھی کریں گے. لیکن وہ ایک بڑا ایک ایشو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اور میرے کچھ کویسچنز پینڈنگ پڑے ہوئے آئی ایم ایف کے پاس, اس کے اوپر میں نے سوالات آئی ایم ایف کو بھی بھیجے ہوئے ہیں اور پاکستانی اتھارٹیز کو بھی بھیجے ہوئے ہیں کہ کیا یہ وجہ ہے کہ آپ کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو رہا. ایک چیز. دوسرا, اس کے اندر میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ڈار صاحب جو ہے ایٹ لیسٹ آرمی چیف کے لیول پہ تو غلط بیانی نہیں کریں گے نا, ان سے بات تو نہیں چھپائیں گے نا. اگر رپورٹڈلی, میں لفظ رپورٹڈلی کا استعمال کر رہا ہوں, رپورٹڈلی اگر انہوں نے یہ بات وہاں پہ کہی ہے کہ 4 سے 5 دن میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا, تو میرا خیال ہے پھر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ڈار صاحب بھی پکچر میں نہیں ہے, کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے یا وہ بتانے کی پوزیشن. منڈے کو اگر میٹنگ ہوئی تو 4-5 دن کا مراد ہے کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو جانا چاہیے اور وہ نہیں ہوا. اچھا, دوسری ایک چیز اور ناظرین, اس ہفتے گورنر اسٹیٹ بینک کی ایک بریفنگ تھی سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں, اس کے اندر انہوں نے پاکستان کی جو ایکسٹرنل سیکٹر کی جو پکچر انہوں نے پینٹ کی ہے وہ کوئی اتنی شاندار نہیں ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ ہماری اکانومی کے جو اسٹرکچرل جو اس کے ایشوز ہیں وہ ابھی بھی اس کو حل نہیں کر پا رہی حکومت پاکستان, اور اس کی وجہ سے آئندہ آنے والے دنوں میں, مہینوں میں پاکستان کے اوپر قرضوں کا بوجھ, غیر ملکی قرضوں کا بوجھ خاص طور پر بڑھتا رہے گا. یہ کیوں بڑھتا رہے گا؟
جو نمبرز دیے ہیں گورنر نے اس میٹنگ کے اندر، وہ یہ جو فارن ریمیٹنسز ہیں، جو ترسیلات زر غیر باہر سے پاکستان آتے ہیں اور پاکستانی بیچتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ریمیٹنسز اس سال کوئی 28 سے 29 ارب ڈالر تک رہیں گی، اور یہ پچھلے سال سے 3 سے 4 ارب ڈالر کم ہے، بلکہ جو ہدف تھا 33 ارب ڈالر کا، اس سے یہ 4 سے 5 ارب ڈالر اس سے بھی کم ہے، ایک چیز۔ دوسرا جو سب سے زیادہ ایک پریشان کن نمبر ہے وہ یہ، انہوں نے کہا کہ جو برآمدات ہیں وہ بھی اس سال صرف 28 سے 29 ارب ڈالر کے درمیان رہیں گی۔ جو ہدف تھا حکومت نے، جو بجٹ کے اندر جو ڈاکومنٹس پبلش ہوئے ہیں، اس میں کوئی 37 سے 38 ارب ڈالر کا ہدف تھا، تو 10 ارب ڈالر کم از کم یہاں پہ گورنر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کمی ہو رہی ہے برآمدات میں، اور کوئی 4 سے 5 ارب ڈالر فارن ریمیٹنسز میں۔ یہ جو 15 ارب ڈالر کا ایک بہت بڑا گیپ آئے گا نان ڈیٹ کریٹنگ انفلو، جو ہمارا پیسہ جو ہم نے واپس نہیں کرنا، جو ہماری آمدن ہے اس ملک کی، اس میں جو کمی ہے، تو اس کے کہیں یہ پارشلی تو آف سیٹ اس سے ہو جائے گا کہ جو 3 سے 4 ارب ڈالر جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ حکومتی ہدف سے کم رہ رہا ہے، لیکن باقی جو پیسہ ہے وہ ضرورت تو پڑے گی ہمیں، کیونکہ امپورٹس تو ہو رہی ہیں، تو وہاں سے پھر تھوڑا سا ان کو زیادہ قرضے لینے پڑیں گے۔ کامران، یہ جو صورتحال ایکسٹرنل سیکٹر کی انہوں نے پینٹ کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ ٹرینڈ آگے بھی رہے گا، کیونکہ جو اسٹرکچرل فلاز ہیں اکانومی کے، وہ تو ٹیسٹ نہ اس حکومت نے کیے، نہ پچھلی نے کیے ہیں، اور جو ملک کے اندر آگے جو سیاسی عدم استحکام وہ جاری رہے گا، تو وہ اور ایکسپورٹرز کو تو کچھ ایکسپورٹرز کے منہ کو خون بھی لگا ہوا ہے، ان کو اب سبسڈیز ان کی آپ نے وڈرا کر لی ہیں، اس پہ بھی ریٹیلیٹ کریں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ جون میں پھر ایک اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف جا رہے ہوں گے، کیونکہ امپورٹس ابھی آرٹیفیشلی آپ نے سپریس کی ہوئی ہیں۔ اور آئی ایم ایف کا ایک اور جو مطالبہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جی امپورٹس کے اوپر جو اپنے ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو گائیڈ لائنز بینکوں کو ایشو کی ہوئی ہیں وہ وڈرا کریں۔ اور وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب یہ 9th ریویو کمپلیٹ ہو جائے گا تو شاید پھر امپورٹ کے اوپر جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ختم کر دی جائیں گے۔ اینی ویز یہاں پہ بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ذکر کریں گے چائنا نے کون سا ڈپلومیٹک کو کیا ہے، اور اس کا خطے پر اور پاکستان پر کیا اثر ہوگا اس ڈپلومیٹک کو کا۔ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل چائنا سے بہت بڑی خبر آئی، میرے خیال میں ایک چائنا کا ایک ڈپلومیٹک کو ہے، ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، کیونکہ بیجنگ سے یہ اعلان سامنے آیا کہ سعودی عرب اور ایران، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ کئی سالوں سے ایک کشیدگی چل رہی ہے، اور چائنا نے اسی ہفتے 4 روز خفیہ پہلے مذاکرات ہوئے، جو ایران اور سعودی عرب کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز تھے وہاں پہ موجود تھے۔ دنیا کو نہیں پتہ چلا، لیکن تب پتہ چلا جب یہ باقاعدہ طور پر وہاں پہ اعلان ہوا، اور اعلان یہ تھا کہ سعودی عرب اور ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے 2 ماہ کے اندر اندر وہ اپنے سفارتی تعلقات کو بحال کریں گے۔ نہ صرف سفارتی تعلقات کو بحال کریں گے، بلکہ 2001 کا ان کے درمیان جو سیکیورٹی پیکٹ ہے اس کو بھی بحال کیا جائے گا، اور 1998 کا دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور جو باقی تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے ایک معاہدہ ہے اس کو بھی بحال کیا جائے گا۔ یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے کئی ایسپیکٹس ہیں۔ ایک، چائنا امرج ہو رہا ہے ایز اے انٹرنیشنل میڈیٹر بٹوین بگ پلیئرز، اور دوسرا ظاہر ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اگر یہ مفاہمت ہو رہی ہے تو اس کا مڈل ایسٹ اور اس سے بیونڈ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اتنی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے، لیکن آئی تھنک کہ جتنی اس وقت جو پہلے ہم نے 2 سیگمنٹس کیے، پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں اور بہت سے ایسے مسائل ہیں، یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے، اگر پاکستان اپنے کارڈز ٹھیک طریقے سے کھیلتا ہے تو شاید پاکستان کے لیے اس کے اندر ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے۔ وہ ونڈو آف اپرچونٹی کیا ہے وہ آگے بتائیں گے بھی۔ دیکھیں، یہ تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ پاکستان بھی ایک اس کا بہت بری طرح نشانہ بنا ہے کہ جو ایران اور سعودی عرب کی جو لڑائی تھی اس میں ہماری مساجد اور ہماری امام بارگاہیں وہ بھی اس کا نشانہ بنی، اور ہم ہر جگہ پہ ہمیں ایک پرابلمز آئے۔ ہم نے کوشش بھی کی، آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے اس وقت ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان صلح کروا دی، لیکن پاکستان کے پاس وہ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک مسلز نہیں تھے جو چائنا کے پاس۔ عمران خان صاحب نے بھی کوشش کی، تو ہمیں تو کہا گیا کہ آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھیے، کیونکہ ان کے معاملات بہت زیادہ خراب تھے، اور یہ پہلا رپروچمنٹ نہیں ہے۔ یہ اس سے پہلے آپ دیکھیے نا کہ قطر اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں، اور اس کا جو بلاکیڈ تھا وہ انہوں نے ختم کیا ہے۔ تو گریجولی جو مڈل ایسٹ کا جو ریجن ہے پچھلے کئی دہائیوں سے وہ جنگ کا ایک میدان رہا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں سیریا میں جو ہو رہا ہے، تو
یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ایک بگننگ ہے اس پروسیس کی طرف جہاں پہ اگر اسرائیل اور پیلسٹائن کا بھی ایشو ریزالو ہو جائے جو ابھی تک اس میں چائنا کوشش کر رہا ہے اس کو کامیابی نہیں ہوئی تو یہ اٹ ول بی اے پیس ناٹ اونلی ان دی ریجن اور جو چائنا کی پوزیشن ایمرج ہوگی ایز اے گلوبل پلیئر کیونکہ اکنامک پاور تو وہ ہو گئی ہے اب ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل پاور اس نے خود کو اسٹیبلش کرنا ہے. آئی تھنک ون بائی ون بڑا ضروری ہے کہ اس کا بینیفٹ کیا ہوگا. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ آپ نے چین کے فیکٹر کی بات کی. چین جو ہے چین کو کیا فائدہ ہے, چین کیوں چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ اور خاص کر کے سعودی عرب اور ایران کے درمیان مفاہمت ہو؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے ایک دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقت ہے, اس کی معیشت جو ہے وہ ابھر رہی ہے اور اس کو انرجی چاہیے, اس کو آئل چاہیے, اس کو گیس چاہیے کیونکہ تبھی وہ اپنی معیشت کو سسٹین کر سکتے ہیں. سعودی عرب اور ایران دو ایسے ملک ہیں جو لانگ ٹرم چین کو اس حوالے سے اس کی مدد فراہم کر سکتے ہیں. لیکن اگر مشرق وسطیٰ میں امن نہیں ہوگا تو وہ ان انٹرپٹیڈ جو انرجی کی سپلائی ہے وہ چین کو نہیں مل سکے گی. تو چین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت ہو رہی ہے اور مڈل ایسٹ کے درمیان جب اسٹیبلٹی آئے گی تو یقینی طور پر ایک ان انٹرپٹیڈ ایک جو سپلائی ہے انرجی کی وہ چین کو ملے گی. ایران کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ ایران آپ کو پتا ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہے. ایک طرف امریکہ ہے, دوسری طرف اسرائیل ہے, اور پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو سابق صدر تھے امریکہ کے, انہوں نے یک طرفہ طور پر وہ جو نیوکلیر معاہدے سے پل آؤٹ کر لیا تھا تو مزید ایران کے اوپر دباؤ آیا. لیکن اس مفاہمت کے بعد ایران جو ہے اس کی جو انٹرنیشنل آئسولیشن ہے وہ ختم ہوگی اور چائنا کی ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایک شیلڈ ملے گی. سعودی عرب کا کیا فائدہ ہے؟ سعودی عرب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح پاکستان اتحادی رہا ہے امریکہ کا, سعودی عرب جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کا بہت بڑا اتحادی رہا ہے. لیکن جو پریزیڈنٹ بائیڈن جب سے آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی ایک شفٹ آ رہی ہے اب, خاص کر کے جمال خشوگی والا جو واقعہ ہوا اس میں جو سعودی عرب کے خلاف امریکہ میں جو غم و غصہ پایا جاتا تھا, اور اس کے بعد امپورٹنٹلی 2019 میں جو سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل ریفائنری اور کمپنی ہے ارامکو, اس پر جب میزائل حملہ ہوا جس پر الزام عائد کیا گیا کہ ایران اس پہ ملوث ہے, دو کہ ایران ڈینائی کرتا ہے. سعودی عرب کا خیال تھا کہ جو امریکہ ہے کیونکہ ان کے ساتھ ان کے دفاعی معاہدے بھی ہیں وہ ان کی مدد کے لیے آئے گا, لیکن وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آیا. وہاں سے سعودی عرب کو ریئلائز ہوا کہ ہمیں اپنی جو مدد ہے وہ خود ہی کرنی پڑے گی, اور اس معاہدے کے بعد ان کو یہ لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ مفاہمت اگر ہوگی, چائنا اس کا گارنٹر ہے, تو ایران سے جو ان کو تھریٹ ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائے گی. تو یہ سگنیفیکنٹ چیز ہے. اور پھر امپورٹنٹ بات یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از دی ایمرجنس آف اے نیو بلاک. چائنا اس کو لیڈ کر رہا ہے, ایران اور سعودی عرب کو انہوں نے بٹھایا ہے, کیونکہ اس سے پہلے عراق میں اور عمان میں بھی سعودی عرب اور ایران کے حکام کے دوران مذاکرات ہوئے تھے لیکن کامیاب نہیں ہوئے. لیکن پھر جب پریزیڈنٹ شی جو ہیں پچھلے سال سعودی عرب گئے تھے, پھر اسی سال فروری میں جو ایران کے صدر ہیں وہ چین گئے تھے, تو کہا جاتا ہے کہ چین نے بڑا پرسویٹ کیا ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں. پھر این اس وقت جب یہ اعلان ہو رہا تھا تو جو روس ماسکو میں سعودی عرب کے فارن منسٹر گئے ہوئے تھے. تو یہ آپ ایکویشن ایک دیکھیں, اب اس میں پاکستان بھی بڑا اس کا پھر امپورٹنٹ رول ہے, سارے جو نئی ایک الائنمنٹ ہو رہی ہے. یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے الائنمنٹ کا تو ایک رول ہے, لیکن اس سے اب اگر یہ یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے چائنا, کیونکہ پہلے اتنا ایکٹیولی رول پلے نہیں کر رہا تھا, اب کر رہا ہے, تو اگر یہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر ایک بڑی سپیڈ سے میرا خیال ہے کہ جو یو ایس پاور ہے وہ ڈیمینش کرے گی, اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. اب پاکستان کی جہاں تک بات ہے, انفیکٹ میں ایک بات کروں کہ یہ معاہدہ جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایران کو آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ سعودی عرب جو ابراہم اکارڈ ہے نا, جس کے تحت جو عرب کنٹریز ہیں وہ تعلقات اسٹیبلش کر رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ, لیکن یہ اس پالیسی کے بالکل برعکس ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے, ناٹ جسٹ فار یو ایس کے, ان کی جو پاور ہے, کیونکہ پہلے وہ اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل میڈیٹر یا پیس بروکر کہتے تھے, لیکن اب چائنا نے یہ ثابت کیا ہے کہ نہیں, آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی اب اتنے بڑے پلیئر بن گئے ہیں کہ بڑے ملکوں کے درمیان ہم آپس میں معاہدے کروا سکتے ہیں. لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ سعودی عرب کے لیے اور اسرائیل کے ریلیشنز کے لیے زیرو سم گیم ہو, کیونکہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے وہ پہلے غالباً بہت زیادہ ایڈوانس میں وہ جا چکا ہے اس ریلیشنز کو لے کے اسرائیل کے ساتھ, اور آپ نے دیکھا کہ دونوں سائڈ سے وزٹس بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ.
غالباً ایک خواہش تھی سعودی عرب کی کہ کیونکہ سعودی عرب کے اوپر بھی ایک ان کے غالباً کسی جگہ پہ کچھ مذاکرات تو ہوئے تھے اسرائیل کے حوالے سے اس کو تسلیم کرنے سے. تو اگر پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر کیونکہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے, لیکن جب وقت آتا ہے تو پاکستان سعودی عرب کی فیور میں اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ سیکورٹی ٹائز زیادہ اسٹرانگر ہیں دین ایران. لیکن ایک میں کہتا ہوں کہ ایک ڈیلیکیٹ بیلنس بھی مینٹین کیا. دیکھیں نا 2015 میں ہم نے اپنی فوجیں کیوں نہیں بھیجی یمن, اور اس کا آج تک ایران کا ناراضگی سعودی عرب کے اندر اس چیز کی ہے, ناراضگی بالکل ناراضگی ہے, انہوں نے اس کا کیا. پھر میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جب یہ چیز ہو جائے گی, مطلب بریک پہ جانا ہے, لیکن جو پاکستان کے لیے جو بینیفٹ ہے, بینیفٹ کیا ہے, کئی طرح کے بینیفٹس ہیں. اگر یہ پیس پروسیس یا جو مفاہمت ان دونوں ملکوں کے درمیان جاری رہتی ہے تو پاکستان کو جو ایک توازن مینٹین کرنا پڑتا تھا ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں, وہ پھر مینٹین کرنا نہیں پڑے گا. پھر پاکستان دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ استوار کر سکتا ہے. پاکستان کو نقصان ہوا مثلا جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ تاخیر کا شکار ہے کیونکہ امریکہ کی پابندیوں کا خطرہ ہے, لیکن دوسری ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب بھی نہیں چاہتا کہ یہ جو معاہدہ ہے پایہ تکمیل کو پہنچے. پھر اسی طرح سے سعودی عرب جو ہے گوادر کے اندر ایک آئل ریفائنری بنانا چاہتا ہے, لیکن اس پر بھی اس لیے کام نہیں ہوا کیونکہ پاکستان کو یہ خدشہ ہے کیونکہ وہ گوادر میں بننی ہے کہ ایران کی طرف سے ری ایکشن آ سکتا ہے. لیکن اگر اب یہ دونوں ممالک آپس میں مفاہمت کر رہے ہیں تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو پاسبلٹیز ہیں, یہ جو اپرچونٹیز ہیں, اس کو پاکستان ریئلائز کر سکے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کئی پرابلمز ہیں, جو سیکٹیرین ایشوز ہیں, اگر ایران اور سعودی عرب آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو یقینی طور پر یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اچھی خبر ہوگی. ان اے وے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مشکل صورتحال میں جب پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے تو کم از کم ایک جو فارن پالیسی کا چیلنج ہے وہ کم از کم پاکستان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم ہو جائے گا. اب یہاں پہ بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد اگر یہ چین جو ہے ایک نیا بلاک تشکیل دے رہا ہے تو پاکستان اس کا ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے. کیا پاکستان امریکہ اور چین کے درمیان توازن قائم کر پائے گا یا پھر دونوں ملکوں میں سے اسے کسی ایک کیمپ کا انتخاب کرنا پڑے گا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے تذکرہ کر رہے تھے کہ جو خطے میں کل جو اہم پیش رفت ہوئی ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک لینڈ مارک اگریمنٹ ہوا ہے اس کی بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں, اور کچھ آبزرورز کا خیال ہے کہ چین جو ہے اب ایک نیا بلاک تشکیل دے رہا ہے جس میں روس بھی شامل ہے, سعودی عرب اور ایران اور باقی جو خطے کے ممالک ہیں ان کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے, اور اس میں پاکستان کا جو ایک کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. اور شہباز لگتا یہ ہے کہ اس چیز کا دیکھیں, ہم تو شارٹ ٹرم سوچتے ہیں نا, جو بڑی طاقتیں ہیں وہ لمبی گیم کھیلتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو اپنی سائڈ پر کرنا چاہتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ آپ اگر حالیہ مہینوں میں دیکھیں, ایک تو جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی تو ایک تو ان کے رابطوں میں بہت زیادہ تیزی آئی. دوسرا یہ ہوا ہے کہ اگر آپ دیکھیں لوگ بعض دفعہ ہم اپنی پولیٹیکل معاملات میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ چیز اوور لک کر جاتے ہیں. چند ہفتوں کے دوران بڑی سبسٹینٹیو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزوں پر بات چیت ہوئی ادر دین دا سیکیورٹی. مثلا چند ہفتوں کے دوران آپ کو پتا ہے کہ واشنگٹن میں ہمارے دفاعی مذاکرات ہوئے ہیں بھارت امریکہ کے ساتھ, پھر ٹریڈ کے اوپر بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ اسی ہفتے جو ہے پاکستان میں امریکہ کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم پر مذاکرات ہوئے ہیں. اگلے ہفتے انرجی کے اوپر ڈائیلاگ ہو رہا ہے, پھر کلائمیٹ کے اوپر ڈائیلاگ ہو رہا ہے. انفیکٹ یہ مجھے ریمائنڈ کروا رہا ہے کسی طرح سے کہ جو کیری لوگر ایکٹ کی ہم نے بات کی اس میں ورکنگ گروپ تشکیل دیے گئے تھے کہ کیسے پاکستان کی مختلف شعبوں میں مدد کی جائے. تو ان اے وے مجھے لگتا ہے کہ ایک گریجولی وہ جو ورکنگ گروپ تھے یا وہ جو میکنزم تھا, کیونکہ آج بائیڈن پریزیڈنٹ ہیں, یہ انہی کا ہی آئیڈیا تھا کیری لوگر جو ایکٹ آیا کہ کیسے پاکستان کی سویلین امداد ہے اس میں اضافہ کیا جائے. جو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کو ایک لالی پاپ دیا جائے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ آئیں گے تو آپ کو بڑے فائدے ہوں گے, آپ چین سے اگر اپنے آپ کو تھوڑا ڈسٹنس رکھیں. دیکھیے اس وقت جو پاکستان اور امریکہ کے کچھ بیک ڈور مذاکرات ہوئے ہیں, کیونکہ امریکہ کی طرف سے ایک پریشر تو پاکستان کے اوپر ہے کہ اکنامکلی اپنے آپ کو وہ چائنا سے ڈسٹنس کرے. اس کو کوئی امریکنز اور پاکستانیز اس کو مانتے نہیں ہیں, لیکن نیچرلی ایک پریشر کام کر رہا ہے کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں ریپبلکنز میں اور ڈیموکریٹس میں ایک ہی چیز کامن ہے باقی چیزوں کے علاوہ. جو سب سے بڑی چیز ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا امریکہ نے, ان کی کانگریس نے, کہ انہوں نے چائنا کو انسرکل کرنا ہے. اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ
فار ایسٹ میں بہت زیادہ ٹینشنز بھی بڑھ رہی ہیں ویتنام کے اوپر بھی اور ویسے بھی. تو جب پاکستان کے اوپر اس چیز کا دباؤ آیا تو پاکستان کی طرف سے جو میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی اور کیبنٹ لیول کے لوگوں سے کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چائنا سے پیچھے ہٹ جائیں. چائنا کا اس وقت جو پاکستان میں ایکسپوئر ہے, سی پیک تو ہے ہی ہے, انرجی کارپوریشن, روڈ کارپوریشن, باقی ایریاز میں ان کا $30 بلین کا ایکسپوئر ہے پاکستان میں. آپ نے ہمیں کیا دیا پچھلے سالوں میں؟ آپ کی جو سافٹ پاور ہے آئی ایم ایف کے اندر, ورلڈ بینک کے اندر, آپ نے تو وہ بھی استعمال نہیں کی. تو یہ ایک نیچرلی ایک پاکستان کی طرف سے ایک پوائنٹ ریز کیا گیا. اور کچھ ایسے امریکنز ڈپلومیٹس, فارمر ڈپلومیٹس جو ان کے لیے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں, وہ ایک خفیہ دورے پہ پاکستان بھی آئے تھے اور ان کی کچھ ملاقاتیں لاہور میں, کچھ اسلام آباد میں بھی ہوئی. تو اس کے اندر بھی یہ پوائنٹ ریز ہوا. تو بٹ ان امریکنز کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس ہارڈ کیش تو ہے نہیں, ہم آپ کی ہارڈ کیش میں تو آپ کو مدد نہیں کر سکتے جس کی پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو ہم آپ کو باقی ایریاز میں, ٹریڈ میں, انرجی میں, ان ایریاز میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. آپ دیکھیں ساؤتھ کوریا ایکٹیو ہوا ہے, جاپان پھر ایکٹیو ہوا ہے پاکستان میں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایسے ممالک ہیں وہ امریکہ کے بغیر نہیں کر سکتے. امریکنز ایکٹیو ہوئے ہیں. تو اب ایک کوشش تو ضرور ہوئی ہے, لیکن اس میں جو یہ چیز اچانک ہوئی پچھلے 2 ہفتے پہلے, جو کہ پہلے نہیں تھی, اور لگ رہا تھا کہ چین بہت شدید ناراض ہے پاکستان سے, جو چائنا نے $2 ارب پاکستان کو دیا کمرشل لونز میں. چائنا بھی پاکستان کو کمرشل قرضے ورچولی بیل آؤٹ کیا نا پاکستان, ورچولی بیل آؤٹ کیا, ورنہ یہ جو $4.3 ارب تھا اس میں سے $1.2 بلین تو ٹرانسفر ہو چکا ہے نا. تو یہ $3 ارب سے بھی کم ہوتا, ہم ادائیگیاں بھی کر رہے تھے. تو وہ ایک چائنا کی ایک ہیلپ آئی ہے. اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ پاکستان کدھر کھڑا ہوگا, میرا خیال یہ سادہ اور اتنا سیدھا اس کا جواب ہو نہیں سکتا. یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ریلیشن ہے. آپ دیکھیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یا وائٹ ہاؤس سے جس قسم کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ آپ نے آئی ایم ایف سے اپنے معاملات خود ٹھیک کرنے. اس کا مطلب ہے کہ چیزیں ابھی سیٹل نہیں ہوئی کہ پاکستان جو ہے امریکہ ابھی میرے خیال میں ایک بڑا کیئرفلی وہ چل رہا ہے. لیکن بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا اور پاکستان کے اوپر بالکل دباؤ آئے گا امریکہ کی طرف سے اور باقی ملکوں کی طرف سے, کیونکہ سچویشن جس طرح سے ایوالو ہو رہی ہے. اگر ہم بلاک پالیٹکس کی طرف جا رہے ہیں تو پاکستان کے اوپر دباؤ آئے گا. اب ہمارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس لیے بھی چیلنج ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کی جو صورتحال ہے, پولیٹیکلی ہمارے یہاں انسٹیبلٹی ہے, ملک کے اندر ایک معاشی بحران ہے, جو ڈیسیجن میکنگ جس طرح سے ہونی چاہیے وہ ہو نہیں رہی. تو ایسی سچویشن میں اس طرح کے جو کمپلیکیٹڈ فورن پالیسی ایشوز ہیں جس پر میرے خیال میں بائی پارٹیزن کنسنسس چاہیے, تو یہ جو ملک کے ہمارے اندرونی حالات ہیں یہ اس ساری چیز کو کمپلیکیٹ کر دیں گے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس ساری سچویشن میں ہمارے لیے بہت زیادہ مواقع بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے, ماضی میں ہمارے پاس ایسے مواقع ہیں, ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. اب ہم کیا ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں گے یا ماضی کی طرح یہ جو ایڈوانٹیجز ہیں ان کو ہم لوز کر دیں گے؟ آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.